जज़ाकल्लाह अलवज़ वक़ार। वो ख़ास लम्हात, वो कीमती घड़ियाँ जिसके इंतज़ार में सब मुंतज़िर हैं, जो प्यासे दिल आए बैठे हैं। बाबा जान की बहुत ही पुरमौस पुरतासीर ये सारा बयान, ये सारी कैफियत और हर एक आशिक की तरफ से जो दिल की कैफियत हम लोग मैं जमा करूं तो एक ही बात आती है कि उस दिल के तसद्दुक जो मोहब्बत का अमी है। हाँ, देखने अगर कहीं किसी को मिलता है तो सर झुका ले वहाँ पर, कि उस दिल के तसद्दुक जो मोहब्बत का अमी है, उस दर्द के सदके जो मेरे दिल में मकी है। उनके दरे अक़दस पे जो खम मेरी जबी है, उनके दरे अक़दस पे जो खम मेरी जबी है, महसूस ये होता है सरे अर्शे बरी है। और कहते हैं जिसे लोग कि फिरदौस बरी है, कहते हैं जिसे लोग कि फिरदौस बरी है, शायद मेरे महबूब के कूचे की ज़मीं है। तू आंख में पिन्हा है, मेरे दिल में मकी है। तू आंख में पिन्हा है, मेरे दिल में मकी है। फिर कैसे मैं कहूँ कि मेरे पास नहीं है, फिर कैसे मैं कहूँ कि मेरे पास नहीं है। अहबाब जी वक़ार, अहले हक सूफिया कलंदर जो बहरे मार्फत में होता जन होते हैं, वो जब बात करते हैं तो उन अल्फाज, उन जुमलों के पस मंजर में एक जहां छुपा होता है जिसको अहले नजर ही जान सकते हैं। उनकी गुफ्तगू का एक एक जुमला अपने अंदर अनवारे इलाहिया के रंग भी लिए होता है और इस एक एक जुमले में कई मानी छुपे होते हैं। गोया कूजे में समंदर बंद होता है। मैं बड़े अदब के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ आले रसूल औलादे अली शहजादे गौसे आजम जनाब हुजूर पीर सैयद महमूद हुसैन शाह काकी अलमरूफ पीर मस्तवार कलंदर दामन बरकातुम आलिया से मुल्तमिस होता हूँ कि हमारे दिलों को जिंदा करने के लिए, हमारे सीनों को इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर करने के लिए उन अक़वाले ज़र्री से नवाजें जो कि हीरों और जवाहरात से कम नहीं है, ताकि तालिबान हक मुतलाशियान नूर उन बातों से, उन जुमलों से और अनवारे इलाहिया से अपने कलूब को मुज़य्यन मुनव्वर कर सके जिनकी प्यास लिए वो फिरते हैं। जनाब हुजूर पीर मस्तवार कलंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 दमदम कलंदर, दमदम कलंदर, हक महबूब, हक मस्तवार। बेहद हम्द सना अनगिन लातादाद रब्बे करीम जल्ल शानुहु के लिए और बेहद अनगिन सलातो सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम, आपकी ज़ात पर, आपकी आल पर, आपके अस्हाब पर, आपकी अज़वाज पर, अहबाब पर। हाज़िरीन महफ़िल, यारान तरीक़त, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने अपनी मोहब्बत को अता करने के लिए एक और महफ़िल मोहब्बत अता की है। मोहब्बत मिशन के तहत ये कायम की गई महफ़िल और यहाँ की इंतज़ामिया और इसमें आने वाले जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रात हैं, सबको खुशामदीद कहता हूँ और मुबारक देता हूँ कि इन्होंने अल्लाह के ज़िक्र और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के लिए इस महफिल का, इस बज़्म का एहतमाम किया। जैसा कि बाबा भाई बता रहे थे कि महफिल में आने वाला छोड़ दिया जाता है, बख्श दिया जाता है। ये बड़ी बात है कि एक तरफ इंसान अपने तहीं बहुत कुछ
محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، بڑے علوم و فنون سے اپنے آپ کو سجا لیتا ہے، مگر ناعاقبت اندیش رہتا ہے۔ اس کو آخرت کی تمنا تو شاید ضرور ہر مسلمان کو ہوتی ہے، مگر آخرت کے انجام سے بے خبر رہتا ہے۔ مگر جو صاحب دل کے محفل میں آتے ان کے لیے مژدۂ جاں فضاں، دلوں کو خوش کر دینے والی بات پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکل گئی ہے۔ آپ نے فرما دیا ہے، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین تھے، کہ میری جو امت ہے اس کو آخرت کا خوف اور ڈر اس لیے نہ رہے کہ جب یہ کسی نسبت میں اپنے آپ کو ملا کے اپنے آپ کو شامل کر لیں گے تو جب بھی کہیں بھی وہ اللہ کی محفل کے قریب بھی جا کے کھڑے ہوں گے تو اس محفل کی برکات ان کو اپنے دامن میں لپیٹ لیں گی۔ جہاں پر درود کریم کی فضائیں گونج رہی ہوں، ذکر الہی کی فضائیں گونج رہی ہوں اور معطر ہوں سب فضائیں انہی اذکار سے، وہاں آنے والا اللہ کی رحمت سے بچ کیسے سکتا ہے؟ جیسا بھی آئے گا، یہ دیواریں ایسے ہوتے ہیں، اچھا آئے یا برا آئے، خالی چلا جائے، رحمت خدا کو یہ گوارا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے حبیب لبیب نے یہ فرما دیا کہ ان محفلوں میں جو آتا ہے وہ اپنے دل کو یوں رنگ کے جاتا ہے کہ اب اس کا جیسا ماضی تھا انشاءاللہ مستقبل ایسا ہوگا کہ جنت اس کا مقدر بن جائے گی۔ فرشتوں تم گواہ رہنا، حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے بخش دیا۔ کتنی عظیم شخص اس کی ذات، اس کی کتنی عظیم قسمت ہے جو خالصاً للہیت، اللہ کے لیے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، مومن سمجھتا ہے، عاشق رسول سمجھتا ہے، تو بلا شک و شبہ میرے آقا کی نگاہ کریمانہ پر اس کو ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ایمان کا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بہت میں خوش نصیب ہوں الحمدللہ کہ میں مسلمان ہوں، لیکن بہت بڑی بدبختی ہے کہ اگر آقا کی اس زبان پاک سے نکلے ہوئے ایسے الفاظ گوہربار ان کو ایمان نہیں جانتا، ان کو ایمان نہیں جانتا تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے ایمان میں غور کر لے کہیں نہ کہیں منافقت شامل ہے کہ مسلمان کہتا ہے اور اس زبان گوہربار سے نکلے ہوئے الفاظوں کو ایمان نہیں جانتا۔ ایمان کیا ہے؟ جو میرے مدنی سرکار نے کہہ دیا وہ ایمان ہے، جس سے منع کیا وہ کفر ہے، غیر ایمان ہے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ جیسے جیسے اپنے محبوب کریم کو دیکھتے گئے ویسے ویسے ان کے حالات ظاہری و باطنی بدلتے گئے۔ اہل بیت نے کیا کیا؟ جو محبت مصطفیٰ کریم ان کو ملتی گئی تو اپنی محبت میں مصطفیٰ کریم کے خدا ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ کربلا کا وقت آیا تو سامنے کوئی چیز نہیں تھی، فقط محبت و عشق مصطفیٰ سامنے تھا، پورا خانوادہ چلا گیا مگر وہاں قدم نہیں لڑکھڑایا۔ وجہ یہ ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات کو محبت کی گئی، محبت جو عطا ہوئی تھی اس کو، اور جو سنتیں عطا ہوئی تھی اس کو، جو ادائیں عطا ہوئی تھی اس کو ایمان جانا، فقط مسلمان خود کو نہ سمجھا۔ کیوں؟ فقط مسلمان کوئی شے نہیں، مسلمان مرکب ہے میری سرکار کی اداؤں کا، اس کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہمیشہ اپنے تن کے ساتھ ساتھ من کی بھی ہم خبر رکھیں، من کی خبر، من کی مراد
جہاں سے ملے وہ یقیناً ایسی بزمیں، ایسی محفلیں، ایسی مجلسیں ہیں کہ جہاں کچھ لمحات کا ٹھہرنا بھی ایمان بخش دیتا ہے۔ مگر تھا جس کے مقدر میں نظارہ تیرے در کا۔ بات یہ ہے کہ مقدر لکھنے والا جو چاہے لکھ دے، یہ مالک تیری مرضی ہے، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ جب اس نے لکھا ہی نہیں مقدر میں تو ہماری کاوشیں کیا رنگ لائیں گی؟ ہاں، حکم ہے کہ کوشش فرض کر دی گئی تو ہر کوئی اپنے تئیں کوشش ضرور کرتا ہے ایز اے مسلم کہ ہو سکے جتنا اپنے دیگر مسلمان بھائی کو میں بچا لوں، کہ وہ اس منافقت، اس جہالت، اس سستی سے نکل جائے اور اس قدامت پسندی کو چھوڑ دے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کی نئی دنیایں عطا کی ہیں، ان دنیاؤں کا باسی بنے۔ لیکن تھا جس کے مقدر میں وہی انسان بنا، وہی مسلمان بنا، وہی صاحب ایمان رہا کہ بہت سارے لوگ تھے امام علی مقام کا، جب آپ نے وہ اپنے پیارے فرامین عطا کیے مخالفین کو، اس وقت صرف ایک حر جو تھا اس کے نصیب جاگے۔ تھا جس کے مقدر میں نظارہ تیرے در کا، نظارہ در حسین کے لیے آیا لیکن در مصطفیٰ پہ جا بیٹھا، یقیناً قربت مصطفیٰ کا انتہائی حقیقی حامل ٹھہرا۔ بغیر نصیب کے کیا ہو سکتا ہے؟ تھا جس کے مقدر میں نظارہ تیرے در کا، اللہ نے اسے بنایا پیارا تیرے در کا، اللہ نے اسے بنایا پیارا تیرے در کا۔ بات یہ ہے کہ بلا شک و شبہ تقدیر پر ایمان ہے کہ یفعل اللہ ما یرید، جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے، مگر یہ بھی فرمایا نا کہ یہ جو میرا محبوب تم میں رہتا ہے بظاہراً یہ تم جیسا بشر ہے، مگر بظاہر پہ مت جانا، هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، کسی کے ظاہر میں وہ اپنا شان ظاہری ظہور کرتا ہے۔ اسی بات میں نہ رہ جانا، مار کھا جاؤ گے کہ ہم جیسا ہے، نہیں، وہ الظاہر، جو وہ مالک، وہ مولا، وہ اللہ پاک، وہ ظاہر کی شان رکھنے والا، کبھی کبھی اپنے حبیب لبیب کے سینہ اطہر میں اپنے نور کو ظہور کر کے اپنی ظاہری شان بھی دکھاتا۔ اسی کے جلوے، اسی کو ملنے، اسی کی طرف گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بات ختم کر دی کہ شان ظاہری اللہ پاک کی جب عطا ہوئی تو مصطفیٰ کریم کے اس جلوے زیبا سے پھر یوں ادا ہوئی کہ وہ حسن ظاہر اس حسن باطن، حسن مطلق سے ملنے سرے عرش جا پہنچا۔ تو کیا ہوا؟ یفعل اللہ ما یرید، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، بندے کو اٹھائے فرش پہ عرش پہ جا کے بٹھا دے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب اس سے جو منحرف ہو وہ کسی اور سے انحراف نہیں کر رہا، وہ خود اللہ سے انحراف کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ تم میں جو لباس بشری پہن کے آیا ہے، جس کی کبھی تم زلفیں دیکھتے ہو تو ان زلفوں میں الجھ جاتے ہو، کبھی آنکھیں دیکھتے ہو تو مذاق کا کرنٹ تمہیں لگ جاتا ہے، اور کبھی یاسین کا حسن تمہارے دلوں کو سنوار دیتا ہے۔ اس کو تم ابھی دیکھ رہے ہو کہ یہ ایک صرف بشر ہے، ہاں بشروں میں یہ سردار ہے، جیسا کوئی بشر ہے ہی، اس بشر کی ایک طفیل باقی ساری کائنات بن گئی ایسا بشر ہے۔ کیا اس کی حقیقت ہے؟ اس کی طرف نہیں جاؤں گا، نہ یہ جگہ ہے، نہ یہ وقت ہے، نہ یہ مقام ہے، نہ یہ بندے ہیں، لیکن بشر فقط اس کو بشر نہ مانو، یہ سردار سید البشر ہے، ہر بشر اس کی مرہون منت ہے۔ کوئی چیز ظاہر نہ ہوتی، میں جہاں تھا موجود تھا، ظاہر ہوتا نہ ہوتا رب العالمین تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ محبوب کو ظاہر اس لیے کیا تاکہ میرا پتہ چل جائے،
تو جو رب کا پتہ دے وہ تو واقعتاً ازلی کوئی اس کو جاننے والا ہے، کیونکہ سید البشر ہے، کسی بشر سے سیکھتا تو اس بشر کو پہلے پتہ ہوتا نہیں کسی کو پتہ، جو مصطفیٰ کو پتہ ہے، مگر یہ پتہ تب لگتا ہے اور تب لگے گا ایسے منافق لوگوں کو کہ جب ان کی حیات کا پتہ کٹ جائے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر تو مان گیا۔ آج وقت ہے کہ ان محفل میں یا گھروں میں بیٹھ کے بھی محفل بنا لے، ہر وہ جگہ محفل بن جاتی ہے جہاں میری سرکار کا نام نامی آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بیٹھ کر یاد مصطفیٰ میں اپنے دل کو لگا لے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، ایک شخص، ایک بزرگان دین وہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ مکہ المکرمہ میں گھوم رہا ہے مگر ہر قدم پہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے کہا ارے نوجوان، میں تجھے مسلسل صلاۃ میں دیکھ رہا ہوں، درود و سلام میں دیکھ رہا ہوں، ذکر الہی نہیں نظر آ رہا۔ تو وہ کہتا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے آقا کا ایک ایسا کرشمہ دیکھا، ایک ایسا معجزہ دیکھا کہ میری دنیا بھی بدل گئی اور دنیا جو مجھ سے ملی وہ بھی بدل گئی۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرا ایک بھائی تھا، جب وہ فوت ہوا چہرہ خراب ہوا، کچھ حالات اس کے ایسے ہوں گے، مگر اللہ کی ایک محفل ہر قسم کے آنے والے کو ویسا نہیں جانے دیتی، جیسا بھی تھا آیا تو تھا، جو آتا ہے وہ انشاءاللہ پاتا ہے۔ تو محفل جب رنگ دیتی ہے تو میرے مصطفیٰ پہ بھیجا ہوا درود و سلام کتنی اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو کہتا ہے اتنی میں ایک نورانی شخص نمودار ہوا، اس نے آ کے اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرا، بھائی کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اے مرد کامل مجھے بتا۔ اللہ کی قدرتوں کا ظہور ہونا تھا۔ صاحب تحریر وہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ یہ آقا علیہ السلام پہ محبت سے درود پڑھتا تھا، تو اعمال جیسے تھے وہ بھی اللہ نے ظاہر کیے کہ عمل تو تیرے یہ ہیں، لیکن یہ عمل نہیں بچائیں گے۔ تجھ کو محبوب کا میں وہ اسم اعظم عطا کرتا ہوں کہ جس کے تصدق تو بچ جائے گا، ورنہ تیرے اعمال تو تجھے کہیں اور بھی پھینک سکتے ہیں۔ محبوب کریم پہ بھیجے ہوئے وہ درود و سلام کے نذرانے، ان سے ایک نورانی جسے کا ایک ملائکہ فرشتہ تیار ہوا، وہ آیا اور اس نے اس کو آ کے اس کے چہرے کو روشن کر دیا۔ یقیناً اس نور نے، اس درود پاک کی عظمت نے، یعنی قدرت مصطفیٰ نے جو پیچھے کار فرما تھی، بذات خود درود و سلام الفاظ ہیں، لیکن ہر الفاظ اپنا مقام رکھتا ہے۔ یہی الفاظ کہیں اور وہ خدا کو دکھا دینے والا ہاتھ، وہ نور علی نور ہاتھ، اس پہ بیعت ہوئے۔ اب یہ لمس مصطفیٰ کی برکت تھی، لمس دست مصطفیٰ کی، کہ جو ہی وہ بیعت ہوئے ایک طرف تو مان ہی نہیں رہے تھے، ساتھ ہی وہ مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہوتے ہوئے جب وہ محبت عروج پہ پہنچی تو مانگ کیا رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں فرمایا سرکار اپنے کرتہ مبارک کا، جبہ مبارک کا، آپ کا جو وہ لباس عظیم ہے اس کو میں کیا نام دوں؟ وہاں کوئی نام جچتا نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا کہہ رہا ہوں، لباس کہہ رہا ہوں، ورنہ وہاں کوئی نام کی ضرورت نہیں، وہاں سارا ہی وہ ہے جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بین الماء والطین، تو جب پوزیشن یہ ہے، مقام یہ ہے، اب ہم کیا جانے کہ وہ کیا تھے؟ بے خبر کو کیا خبر ہو، بڑے بڑے صاحب خبر آپ کی خبر تک نہیں پہنچ سکتے۔ بايزيد کو میں نے دیکھا، کہتا ہے ساری عمر میں نے ٹرائی کی، کوشش کی اور پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور آپ کے جو تنبو کی تنابیں تھی اس کے قلعے تک میرا ہاتھ پہنچا۔ کجا وہ مصطفیٰ کی مجلس، کجا مصطفیٰ کا وہ رخ زیبا، کجا وہ
والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، کہاں وہ سورج اور کہاں اس کے پیچھے آنے والا وہ قمر، وہ قمر بنی ہاشم. اگر تفسیر سمجھ آ رہی ہے، کجا وہ مقام، کجا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، کہاں وہ شمس، کہاں وہ صاحب مقام سدرہ، صاحب کعبہ قوسین، صاحب مقام کعبہ قوسین، صاحب غنا، صاحب فتح اللہ، کہاں وہ عظمتوں کی سیر کرنے والا ایک شمس چل رہا ہے، اور والقمر اذا تلاها والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، کہاں وہ قمر بنی ہاشم پیچھے پیچھے جا رہا. تو بايزيد کہتے ہیں پورا میں نے ٹل مارا اور آقا کی ان خیموں کی تنابوں تک پہنچا. آج جو اٹھتا ہے پتہ نہیں اپنے آپ کو کہاں پہنچا کے بیٹھتا ہے. بہرحال سب کے لیے دعا یہ ہے کہ اور کچھ نہیں، محبت کرنا سیکھ لیں. محبت سیکھ لو گے تو بے محبت بھی محفل سے خالی نہ گیا. ارے محبت والے کو تو وہ رنگ ملے گا کہ انشاءاللہ وہ رنگ وہاں بھی اس کو رنگ لگا دے. سنان رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ، حضرت جابر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ دادا نے کہا کہ حضور مجھے کرتے کا ٹکڑا عطا کریں. گھر سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا تھا جس کے مقدر میں. نظارہ تیرے در اللہ نے اسے بنایا پیارا تیرے در کا. اس کو مجھے نظر رکھنا کہ مقدر کیا عجیب چیز ہے، کیا قسمت عجیب چیز ہے، مقسوم کیا عجیب چیز ہے. الشقی فی بطن امہ السعید فی بطن امہ، سعید شقی جنتی جہنمی ماں کے پیٹ سے. یہ مقدر، یہ مقسوم، یہ نصیب. مگر یہ آگے بدلتا کہاں ہے کہ نصیب والا آیا ہے محفل میں یا بد نصیب آیا، یہ نہیں دیکھا جائے گا. یہ نہیں، یہاں نہیں یہ دیکھا جائے گا. کیوں محفل میں آیا ہے. سنان مانتا نہیں تھا، مسلمان ہوا تو مانا یوں کہ ٹکڑا مانگ رہا ہے آپ کے پیارے پیارے کپڑوں. اب آپ بتائیں کہ کسی سے پیار ہو تو اس سے مانگنے کا طریقہ بھی حضرت جابر کے دادا رضی اللہ عنہ نے سکھا دیا کہ اس در ہستی سے جب پیار ہو تو اس پیار کا معنی یہ ہے کہ یہ مختار ہیں. یہ حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں مفسرین، مگر کلندریہ اس کی تشریح جو میرے غوث اعظم نے سکھائی ہے اور یہ علم بوترابی نے مجھے جو درس دیا ہے، یہ سنو کہ یہ محبت مصطفیٰ عجیب ہے. ہر طرف چاہنے والا لٹاتا ہے، لیکن یہ ایسا در ہے کہ یہاں چاہنے والا ساری عمر خود بھی لیتا ہے، اس کی نسلیں بھی لیتی ہے. تم محبت کرو تو لٹا کے سارے کنگال ہو جاؤ، اور میرے مصطفیٰ سے محبت کرو تو لے لے کے خود بھی بھر جاؤ اور تمہارے آگے نسلیں بھی تر جائیں. اور یہاں نہیں وہاں بھی دامن آپ کا شفقت براسات ہو. چس اور محبت، چس اور نشہ اس محبت میں ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ چھوڑ دو باقی تمام ان چکروں کو، صحیح معنوں میں مسلمان بنو. مسلمان کا معنی یہ ہے جو حضرت سلمان بتا رہے ہیں کہ جو ہی مسلمان ہوئے، کلمہ شریف پڑھا، کلمہ طیب پڑھا تو ساتھ ہی کہا سرکار عطا بھی کیجئے. جان گیا تھا، کیوں صحابہ نے بتایا تھا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے مصطفیٰ عطا کرتے ہیں، مختار ہیں، دیتے ہیں. اس کو پہلے پتا تھا، تب اس نے مانا، کسی نے بعد میں نہیں بتایا. یہ بات اس وقت عام تھی کہ میرے مصطفیٰ عطا کرتے. یہ بہت بڑا نقطہ اس حدیث سے حل ہوتا ہے. تو آپ سے اس نے جب انہوں نے مانگا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے اور اس کو پڑا ہوگا وہ ٹکڑا اس اپنے کرتے مبارک کا، اپنے لباس مبارک کا اس کو عطا کیا. تو جب عطا کیا تو اس سے ایک اور بات ثابت ہوئی کہ آستانہ مصطفیٰ سے
جو چیز عطا ہوتی تھی اب اتنا ٹکڑا جو ہے وہ پہنا تو نہیں جاتا، کس کام کا ہوتا ہے؟ لیکن یہ بات صحابہ جانتے تھے، وہ عاشق تھے، وہ سچے عاشق تھے، ان میں یہ نہیں تھا کہ ہم مصطفیٰ کی نظروں سے اوجھل ہیں، وہ ہر لمحہ مصطفیٰ کی نظر میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزاروں درود و ہزاروں سلام برو محمد علیہ السلام، بے حد انگنت سلام، میری ایک سانس کی ایک سانس میں لاکھوں اربوں خربوں سلام آپ کی ذات بابرکات پر پہنچے اور آپ کی آل و اصحاب پر، کہ آپ کی کیا شان ہے کہ وہ ٹکڑا جو آپ دے رہے ہیں پہننے کا نہیں، جانتے آپ بھی تھے کہ یہ ٹکڑا جائے گا، کئی دلوں کے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ جہاں کفر آباد ہے کفر کو پاش پاش کر دے گا، اور ہر دل میں اس کو چیر کر محبت الہی، محبت رسول اس میں بٹھا دے گا۔ اور ہوا بھی یوں، جانتے آپ بھی تھے اور لینے والا بھی جانتا تھا۔ لینے والا جب جان گئے جب آپ کا مرید بنا، جب سلطان بہو فرماتے ہیں طالب بیا طالب بیا طالب بیا تارسانم روز اول با خدا، کہ اے طالب آ میں تجھے پہلے ہی دن واصل باللہ کر دوں، تو کیا مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ جب طالب آیا، جابر، حضرت جابر کا دادا رضی اللہ عنہ تو طالب تھا، پہلے ہی دن واصل ہوا، سمجھ گیا وصال جب ادھر ہوتا ہے تو مصطفیٰ پہ یہ ایمان کامل ہو جاتا ہے کہ واقعتاً عطا اس کی ہے، تقسیم ادھر کی ہے، جو چاہیں ہر قسم کی عطا ہے تقسیم کر دیں۔ ٹکڑا اس لیے مانگا، میں نے کہا کہ اس نے دلوں کے ٹکڑے کرنے تھے، اور ہوا بھی یوں۔ بعد میں وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا اس کو پانی میں ہم بھگوتے اور جس کو دیتے شفا پا جاتا، جب شفا پاتا تو ایمان درست ہو جاتا، منافقت چلی جاتی، مسلمانی چمک جاتی۔ یہاں تک ہی نہیں، سنان جو ان کے دادا ہیں دنیا سے تشریف لے گئے، جب وہ لے گئے بعد میں ان کی جو زوجہ محترمہ تھی، ان کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ عنہا، وہ کہتی ہیں میں بھی ایسے ہی کہ جب جس کو جو منظر حاجت ہوتی، جو مسئلہ، تو اس کو پانی میں بھگو کے پلا دیتے، ساری مشکل کی مشکل کشائی ہو جاتی۔ جس نبی سے، ابھی وہ ٹکڑا کس کا تھا؟ سوت کا کپڑے کا تھا، اس میں جان تھی نہیں، ہاں جب وہ اس جان عالم سے ملا جاندار ہو گیا۔ ارے بے جان ٹکڑا کیا کر رہا ہے؟ اہل علم عقل کے مارے، علم کی کتابیں، بابل شاہ نے کہا گردے چانن وچ ہنیر، بے وقوف کتابوں سے نکل، کسی جناب کو ڈھونڈ اور جنابوں کو ڈھونڈ۔ اگر تو راز حکمت چاہتا ہے، زندگی چاہتا ہے، اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اس ٹکڑے سے سیکھ جو بے جان ہو کے جانداروں کا امام بن گیا ہے، امام بن گیا ہے۔ وہ تو کیا تھا؟ وہاں صرف لمس مصطفیٰ تھا۔ اگر ایک بے جان بھی اس جسم سے لگ جائے تو باعث شفا بنتا ہے۔ تو میرے نبی کریم کا نام نامی اللہ اکبر کتنا وہ مستفیض کرتا ہوگا، کتنا وہ فیض دیتا ہوگا، کتنی وہ شفا بخشتا ہوگا، کتنا وہ مشکل کشا ہوگا نام نامی۔ اور پھر نام کی حد تک پھر آپ کا وہ پورا وجود اطہر، آپ کی وہ ذات گرامی، اور پھر اس کا کیا مقام ہوگا کہ اگر خیبر کا مسئلہ آتا ہے تو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو سب کو مار کے ادھر پھینک دے، سب کو ختم کرے گا۔ لیکن تھا جس کے مقدر میں، جب تیرے نصیب میں نہیں ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ سچی توبہ کر کے کسی بھی اہل نظر اور کسی بھی اہل محبت کے پاس چلا جاؤ، انشاءاللہ بچ جائے گا، ورنہ جہنم اس کا مقدر ہے کہ کلمہ تو پڑھتا ہو مگر منافقت کرتا ہو۔ ایسوں کی اسلام کو ضرورت نہیں، ایسوں نے اسلام کو پہلے ہی بہت فرقوں میں، ٹوٹوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایسے لوگ اسلام کے دشمن ہیں۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ سے توبہ کریں، اس کا ڈر و خوف دل میں رکھیں، اور ہم وقت پیارے نبی کے صلاۃ والسلام پڑھتے رہیں، اسی کے باعث بھی وہ بچ جائیں۔ وہ مسجدیں، وہ مدرسے نہیں بچائیں گے،
جہاں سے بغض اور اناد اور فساد اٹھ رہا ہے، وہ مسجدیں اور مدرسے اور مکتبے بچائیں گے جہاں سے محبت کے بلب روشن ہو رہے ہیں، جہاں سے روشنی کی شمعیں چراغاں کر رہی ہیں، ہر جگہ کو منور کر رہی ہیں۔ تو اگر چھونے والا وہ ٹکڑا فیض رساں ہے تو وہ بدن کتنا فیض رساں ہوگا؟ یہ آپ کا ظاہری جمال ہے، اور جب ظاہری جمال یہ ہے تو اس کا باطن کس کمال پر فائد ہوگا جو مقام کعبہ حسین کو چھو کے آیا ہے، اس کی شان اور مقام اور جلالت کیا ہوگی۔ مگر یہ بات مقدر تھا جس کے مقدر میں نظارہ تیرے در کا اللہ نے بنایا اسے پیارا تیرے در کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ادب سیکھیں، بادب بامراد، بے ادب نامراد۔ عرفاء کہتے ہیں کہ ادب والا مراد نہیں مرادیں پاتا ہے، بے ادب جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ بھی کھو کے چلا جاتا ہے۔ تو درس صحابہ یہ ہے کہ ہم آقا اور آقا کے تبرکات کو دیکھیں کہ تبرکات میں ان کے دادا پاک جو تھے ان کو تبرک میں وہ ٹکڑا ملا ہے، تو اس تبرک میں اگر آپ کی تعلیمات ملتی ہیں، آپ کی سنتیں ملتی ہیں، آپ کی ادائیں ملتی ہیں، آپ کی محبتیں ملتی ہیں، اور آپ کی روحانیت کے سمندر میں سے کچھ ایک قطرہ ملتا ہے، اس کا کیا عالم ہوگا، اس کا کتنا فیض ہوگا۔ شاید اس لیے ایک خواجگان خواجہ اجمیری نے پورے ہند کو روشن کر کے رکھ دیا کہ شاید اس کو سینہ مصطفیٰ کے علوم کے بحر سے علم کا کوئی گوہر نایاب ملا کہ وہ لے کے پورے ہندوستان پہ چھا کے بیٹھ گیا، آج تک اپنی راجدھانی پہ راج کر رہا ہے۔ تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ سلطان الہند پہ کرم دراصل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور آپ کی محبتوں میں وہ شکار ہوئے تو اللہ پاک نے نوازا۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی، ہر مسلمان ہی دراصل اگر سوچے کچھ اس میں غیرت ہو تو وہ مصطفیٰ کا لنگر کھا رہا ہے۔ فل بغیرت ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ذرا سی اس میں غیرت ہو تو سوچے کہ وہ جو کچھ کھا رہا ہے مصطفیٰ کا لنگر ہے، کھا کے جو پھر بکواس بکے وہ بڑا بغیرت ہے۔ جس کا کھانا اس کا گانا، ہمیں تو یہی سکھایا علماء نے بھی، عرفاء نے بھی، اور سلطان الاولیاء نے بھی، پیران پیر رضی اللہ عنہ اور مولا علی مشکل کشا نے بھی، اور سیدنا صدیق اکبر خود آقا علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہ ہیں، جو بندے کا احسان مند نہیں وہ مولا کا احسان مند نہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کچھ غیرت ایمانی سے کام لے کر اپنے آپ کو اس راستے پہ گامزن کریں، اس راستے پہ چلائیں کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ انعام ہوا، ان انعام یافتگان کو پکڑ کر جو انعام دینے والا ہے، تقسیم کرنے والا، اس تک ہم پہنچیں گے، اور تقسیم کرنے والے کی نظر کریمانہ سے جہاں سے یہ عطا ہو رہا ہے اس کے جلووں کی رانائیاں بھی عطا ہوں گی۔ طریقہ یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ ہے جن کو اللہ پاک نے اپنی محبتیں دے کر ممتاز کر دیا ہے، محبتیں دے کر سرفراز کر دیا ہے، محبتیں دے کر فاتح بنا دیا ہے، اور نصر من اللہ فتح قریب، جن کے پاس جاتے ہی ہر ایک شیطان کے مقابلے میں نصرت عزیز حاصل ہوتی ہے، اور فتح کریم اپنے نفس و شیطان کے ان زنجیروں سے جو جس میں اس نے جکڑ رکھا ہے اس سے فتح پاتا ہے، یعنی کہ تمام شیطانی باطل طاقتیں جہاں مات ہو جاتی ہیں نصرت عزیز حاصل ہوتی ہے، اور جب من کی طرف توجہ دیتا ہے تو نفس کے تمام تقاضے ٹوٹ کر نفس کو نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز کر دیتے ہیں، تو یہ فتح کریم حاصل ہوتی ہے۔ نصر من اللہ فتح قریب، کہاں اللہ کی نصرت اور فتح قریب کہاں قریب ہے؟ انعمت علیہم، کہ اس راستے کو دیکھیں جہاں انعام ہے۔ انعام کیا ہے؟ فتح و نصرت انعام ہے۔
کن کن سے؟ ظاہری شیطانوں سے، باطنی شیطان جو اندر ایک نفس بیٹھا ہے، ایک ظاہری یلغار ہے اغیار کی، ایک اندر سے یلغار ہے شیطان کی، ہر دو طریقوں سے وہ برسر پیکار ہے۔ مسلمان اتنا بیکار ہے کہ بالکل غفلت کا شکار ہے۔ اسلام تقاضے ٹوٹ کر نفس کو نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز کر دیتے ہیں تو یہ فتح کریم حاصل ہوتی ہے۔ نصر من اللہ فتح قریب، کہاں اللہ کی نصرت اور فتح قریب، کہاں قریب ہے؟ انعمت علیہم، اس راستے کو دیکھیں جہاں انعام ہے۔ انعام کیا ہے؟ فتح و نصرت انعام ہے۔ کن کن سے؟ ظاہری شیطانوں سے، باطنی شیطان جو اندر ایک نفس بیٹھا ہے، ایک ظاہری یلغار ہے اغیار کی، ایک اندر سے یلغار ہے شیطان کی، ہر دو طریقوں سے وہ برسر پیکار ہے۔ مسلمان اتنا بیکار ہے کہ بالکل غفلت کا شکار ہے۔ اس کو کوئی پتہ نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ایک اٹیک باہر سے ہے، ایک اٹیک گھر سے ہے۔ ہر دو اٹیک سے کیسے بچیں گے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کو پکڑ لیں جنہوں نے اللہ کو پکڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ انعام ہی یہی ہے کہ ہم پکڑ لیں گے، اتنا ہی انعام ہے، باقی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب پکڑ لیں گے تو پھر باقی جو کچھ وہ کریں گے گویا اللہ پاک ہمیں انعام دے رہا ہے، اللہ پاک ہمیں انعام دے رہا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبت مشن کیا ہے، کہ اللہ کی محبت، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت، صحابہ و اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام کی محبت اور ان کا راستہ، اور جہاں جہاں یہ انعام ہوا اس انعام کو چکھ کے وہ لنگر کھا کے ظاہری و باطنی بیماریوں کا خاتمہ کرنا، اپنے آپ کو ہمہ وقت اللہ کے ذکر کے لیے تیار رکھنا اور دل کو اس قدر ذاکر بنانا کہ کوئی لمحہ بھی یاد یار سے غفلت میں نہ گزرے۔ اللہ پاک ہمیں وہ توفیق و ہمت عطا کرے، آمین ثم آمین، وصلی اللہ علی نبی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب میرے ساتھ ذکر کر لیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 صلی اللہ علی محمد، 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 صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ علیہ وسلم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا الہی اس ختم پاک کا ثواب اس محفل پاک کا ثواب اس تبرک کا ثواب تیری بارگاہ پاک میں پیش کیا قبول فرما اس کا ثواب آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں پیش کیا قبول فرما اس کا ثواب آقا علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے تمام انبیاء رسل تمام نہات المؤمنین تمام اولاد رسول اللہ جناب پنجن پاک سے ہر معصوم دوازدہ امام عشرہ مبشرہ تمام صحابہ و اہل بیت تمام شہداء خاص کر شہیدان کربلا تمام صدیقین تمام صالحین خاص کر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز لا مکانی کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما اس کا ثواب منافی صاحب کی کو بخش کیا قبول فرما آقا علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے اس کا ثواب تمام مومن مومنات مسلم مسلمات بچے جوان بوڑھے مرد عورت جتنی بھی مسلمیں چلے گئی ہیں سب ارواح کو بخش کیا قبول فرما الہی اس محفل کو قبول فرما سب حاضرین کی حاضری کو قبول فرما ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما مولا کریم آخرت میں آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا نار جہنم سے محفوظ فرمانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا الہی جو لوگ اس محفل میں شامل ہوئے ان پہ خاص فضل و کرم عطا فرما نیک حاجات پوری فرما مشکلات کو دور فرما تمام رکاوٹوں کو دور فرما ایک تمناؤں کو پورا فرما ایک دلی مقاصد پورے فرما اپنی محبت عطا فرما آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرما صحابہ و اہل بیت کی محبت عطا فرما اور اولیاء کرام کی محبت عطا فرما ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما الہی جو مریض ہیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما شفاء کلی عطا فرما شفاء کاملہ عطا فرما لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ الہی بہت بنی فاطمہ کہ بر قولی ماں کنی فاطمہ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر لك والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين اللهم صل على سيدنا محمد في المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلى الله على حبيبه
محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.